बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हम अपना लेसन शुरू करेंगे नया, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो इसके पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं। ये आपके सामने मुसन्निफ़ की तस्वीर है, सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम। तो ये 1880 में पैदा हुए और 1943 जो है 43 इनकी तारीख़ पैदाइश है। इनमें जो इनके नाम का हिस्सा है यल्दरम, जो कि आप इनका तखल्लुस समझ लें, इसका मतलब है, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आसमानी बिजली। यल्दरम एक तुर्की के एक बादशाह का निक नेम था, उसका नाम था। उसी नाम से मुतासिर होकर इन्होंने ये अपने नाम का हिस्सा बनाया। यल्दरम लफ्ज़ तुर्की ज़बान का लफ्ज़, इसका मतलब आसमानी बिजली। सज्जाद हैदर यल्दरम के जद्द अमजद, अब जद्द अमजद से मुराद उनके बुज़ुर्ग आबाओ अजदाद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। वस्त एशिया जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, ये जो कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और ये उज़्बेकिस्तान, इस तरह की जो रियासतें हैं, ये तमाम जो 6 रियासतें हैं, ये सेंट्रल एशियाई रियासतें कहलाती हैं। इधर से इनके आबाओ-अजदाद हिंदुस्तान आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में, हिस्सा लेने के बदले में, जुर्म में इनसे इनकी जागीरें, जायदादें छीन गईं, तो ये लोग फिर मुलाजमत करने लगे। यल्दरम यूपी के एक कस्बे नेहटवर ज़िला बजनौर में पैदा हुए। यूपी हिंदुस्तान के सूबे का नाम है, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम कहेंगे पूरा, और उसको शॉर्ट यूपी कहते हैं। उसका एक कस्बा जो था नेहटवर, जो ज़िला बजनौर का कस्बा था, उसमें पैदा हुए। बचपन उनका बनारस में गुजरा। बनारस हिंदुस्तान का एक शहर है और इब्तदाई तालीम उन्होंने वहीं गुजारी। अलीगढ़ से BA किया और इसके साथ ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़बान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जुमान के तौर पर काम करने लगे। हर जो मुल्क होता है उसका अपना एक सफारत खाना जो होता है, वो हर मुल्क में होता है। तो वहाँ पे उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उन इलाकों की ज़बान जानते हों, जिनको वो ट्रांसलेटर के तौर पे, तर्जुमान से ट्रांसलेटर के तौर पे मुलाजिम रखते हैं। क्योंकि उस दौर में बगदाद पे तुर्की का ही कब्ज़ा था, तो वहाँ पे तुर्की ज़बान ही की ज़रूरत होगी, इसलिए तुर्की ज़बान बोलने वाले की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ये वहाँ पे तुर्की के ट्रांसलेटर के तौर पे काम करने लगे। कुछ अर्सा कुस्तुनतुनिया भी रहे। अब आपको इल्म है कि इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, तो इसलिए उस वक़्त उसका नाम कुस्तुनतुनिया ही था। इस्तांबुल में कुछ अर्सा काम किया और तुर्की ज़बान और अदब का मुताला भी किया। तुर्की ज़बान और अदब का वो मुताला कर सकते थे क्योंकि उन्हें तुर्की ज़बान आती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर भी वापस आके काम किया। फिर जज़ायर अंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। जज़ायर अंडमान से मुराद, हम अब इसे मतलब ये कुछ जज़ायर थे, इंडोनेशिया से इससे मुराद ले सकते हैं, या ये जो है जिस इलाके को हम काला पानी कहते हैं, शायद ये वो जज़ायर थे। उनमें मतलब ये अंग्रेज़ों के अंडर जो इलाके थे, वहाँ पे रेवेन्यू कमिश्नर जो हैं, रेवेन्यू कमिश्नर वो होता है जो कि कलेक्टर होता है, जो कि हुकूमत का टैक्स इकट्ठा करता है। वहाँ पे इन्होंने इस ओहदे पे भी काम किया। 1943 में 1943 में लखनऊ में वफ़ात पाई। सज्जाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज़दीब, यानी उनका अपना लिखने का अपना स्टाइल था, अपना तरीका था, असलूब था कह लें। मुतरजम भी थे, तर्जमा करते थे, दूसरे ज़बानों से अफसानों और नावलों का तर्जुमा करते थे और शायर भी थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़बान से उर्दू में तराजुम उनकी शोहरत का सबब बने। उन्हें अफसाने लिखे और तुर्की ज़बान से उर्दू में मुख्तलिफ़ चीज़ों के तर्जुमे किए। तुर्की ज़बान की कहानियों के, अफसानों के तर्जुमे किए, वो इनकी शोहरत का सबब बने। इनके अफसानों के बेशतर ख़यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। चूँकि तुर्की ज़बान अदब का मुताला था इनका, तो इनके जो उन्होंने उर्दू में भी अफसाने लिखे, उनके बेशतर जो उसके मौज़ूआत हैं वो तुर्की अदब से ही रिलेटेड हैं। ख़यालिस्तान इनके अफसानों का मजमुआ है। ये आपके सामने बुक की तस्वीर है। इसमें रुमानियत का रंग गालिब है। ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना। इंशाए लतीफ़ से मुराद नहीं हल्की फुल्की
تحریریں جو ہیں جو کہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ لے، ہر کوئی آسانی سے اسے پڑھ لے، اور اس پہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں چاہیے، اور آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ ہلکی پھلکی تحریروں کا ایک عمدہ نمونہ ہے ان کی انشا پردازی میں حصے مذابی شامل ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں جو ان کے مضامین ہیں، جو بھی انہوں نے افسانے لکھے اس میں حصے مذابی یعنی تھوڑا بہت جو ہے مذابی اس میں شامل ہے، یعنی مزاحیہ انداز میں لکھا ہے۔ اب آپ کے اس میں جو بنیں گے آپ کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ ایک تو ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات ہے، اور پھر ان کا جو ہے یہ تخلص ہے یلدرم، وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور ان کے افسانوں کا مجموعہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کا کیا نام ہے، یہی مشہور ہے۔ اور یہ جو آپ کا سبق ہے اگلا جو ہم پڑھیں گے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس کا ماخذ بھی آپ کا یہی خیالستان ہے، اور اس کی صنف ہے، اگر آپ سے صنف اب سلیس آ جاتی ہے تو اس میں صنف جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے، افسانہ ہے۔ آپ کے سلیس میں آپ لکھیں گے کہ افسانہ ہے، صنف اس کی، ماخذ ہے خیالستان۔ تو یہ آپ کا مصنف کا تعارف ہو گیا، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہم لیسن پہ جاتے ہیں۔ اب ہم پہلے آن دی ہول دیکھیں گے کہ لیسن میں بتایا کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا جو سبق ہے یہ میرے دوستوں سے اس کا آن دی ہول جو مطلب ہے وہ یہ کہ وہ اس کے دوست ہیں کافی زیادہ، جو کہ اس کو مختلف طرح سے تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے، اس نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو آپ اس لیسن میں وہ اپنے 3-4 دوستوں کے بارے میں بات کرے گا کہ کس طرح سے دوست جو ہیں وہ اسے تنگ کرتے ہیں۔ تو اب وہ شعر سے اس کو شروع کر رہا ہے اپنے لیسن کو۔ اب یہاں اس لیسن کا جو مطلب ہے کہ وہ ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد جو ہیں، مختلف جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے دوست بھی ہوں چاہے، تو ان کے کچھ غلط رویوں کی اس نے نشاندہی کی ہے کہ کس طرح سے ہمارے دوست احباب جو ہیں ان کی غلط عادات یا غلط رویے جو ہیں جن سے ہم تنگ ہوتے ہیں، اور دوستی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، مثبت بھی کچھ ہوتے ہیں، یعنی دوستی کے فوائد بھی ہوتے ہیں، دوستی کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور وقت دولت ہے، اس کی قدر و قیمت سے بھی واقفیت دلا رہا ہے کہ بعض کا دوست جو ہیں وہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم یلدرم کے زبان و بیان سے متعارف ہوں گے، ہمیں یلدرم نے جو کچھ لکھا ہم اس کے بارے میں جان سکیں گے کہ اس کا لکھنے کا سٹائل کیا تھا۔ اب جو شعر ہے اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ اور کوئی طلب اپنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا والوں سے یا انسانوں سے یا دنیا کے بیٹوں سے، بنائے بیٹوں سے ہے کہ مجھے دنیا والوں سے اور کوئی جو ہے کوئی خواہش نہیں، کوئی طلب نہیں، ان سے کسی قسم کی مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس وہ جو مجھ پہ احسان کرتے ہیں وہ نہ کرتے تو یہ ان کا مجھ پہ احسان ہوتا۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اب وہ اپنی جو ہے سٹوری سٹارٹ کر رہا ہے، چونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو ہندوستان جو ہے وہ مشترکہ، یعنی پاکستان ہندوستان مشترکہ ملک ہی تھا، تو اس لیے لوگ کسی بھی شہر میں آ جا لیتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ دلی کے چاندنی چوک کا ذکر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ یعنی مؤثر کا مطلب ہے ایسا طریقے سے آپ بات کریں کہ دوسروں کے دل پر اثر کرے، اثر انداز ہونا، یا پر اثر طریقے سے اپنی حالت زار، اپنی بری حالت جو ہے وہ لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ درد سے بھری سپیچ یعنی تقریر جو ہے، جو کچھ وہ بیان کرتا تھا اسے تقریر کہا ہے، وہ انہی الفاظ اسی پیرائے میں وہی الفاظ وہی انداز جو ہے وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا گلی میں سے کوئی فقیر گزرے ہیں تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے الفاظ اور انداز وہی تھا، اسے بار بار ایک ہی بات وہ کر رہا تھا۔ تو اس کا یہ انداز جو تھا، یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا،
اس کا چہرہ یعنی کچھ خوبصورت ہوتا اگر وہ فقیر نہ ہوتا، یعنی مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ واقعی ضرورت مند نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، اور وہ جعلی فقیر بنا ہوا ہے، تو اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ برا کام کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے چہرے پہ ایک بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بدماشی اور بے حیائی نے وہ بے شرمی سے جو مانگ رہا ہے اس نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی، بگاڑ دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی۔ اب وہ آگے کہہ رہا ہے رہی اس کی صدا، تو جو اس کی آواز تھی، تو وہ کہتا ہے میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں۔ قسی القلب کا مطلب ہے پتھر دل۔ میں پتھر دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں، تو وہ اس قابل ہے کہ وہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ، وہ صدا جو تھی، جو کچھ کہیے وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں میں مختصر بات نہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، میں وہ اس قابل تھی، اس کی جو تقریر تھی، جو الفاظ تھے، کہ میں پوری کی پوری وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا تھی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے فقیر؟ اب جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے فرسٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا، یعنی میں مصیبت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، یعنی میں اب ضرورت مند ہوں اور میں اپنی مصیبت ہر ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یعنی اتنا کہہ کے پھر وہ بار بار یہی باتیں بار بار دہرا رہا ہے۔ اب اس میں غریب الوطن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پردیسی، کہ میں اس وطن میں، اس علاقے میں جو ہے اجنبی ہوں، میں کسی اور علاقے سے آیا ہوا ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھے اپنے وطن جانا ہے، میں بھیک تو نہیں مانگ رہا کیونکہ یہاں میرا کوئی واقف نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو میں غریب ہوں، مجھے پیسے چاہیے جس سے میں ان پیسوں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ تو فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوتا جا رہا تھا ان کی خیرات لیتا ہوا، ان سے پیسے لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر رات بھی کہہ لیں یا جو بھی وہ اللہ کے واسطے دے رہے تھے بابل، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے۔ میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ اب اس نے اپنا اور اس کا آپس میں موازنہ کیا، موازنہ کمپیریزن کہہ لیں وہ کیا، اور مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ بہت سے امور میں، بہت سے معاملات میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں، وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، یعنی کئی درجے اس کی حالت مجھ سے اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، یعنی اس کی صحت مجھ سے اچھی ہے، میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں، وہ اطمینان سے بسر کرتا ہے، باوجود بسورنے رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے پر بشاشت نمایاں تھی۔ باوجود اس کے یعنی اگرچہ وہ جب وہ مانگتا ہے تو وہ اپنی رونی صورت بناتا ہے، وہ رونے والی شکل اور ایسے مایوسی کی شکل بناتا ہے، اس کے باوجود اس کا چہرہ جو ہے وہ تر و تازہ یا صحت مند تھا۔ لیکن اور بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے۔ اب مصنف جو ہے وہ بڑی دیر تک سوچتا ہے کہ اس کی اتنی اچھی حالت جو ہے وہ کس وجہ سے، اور آخر کار مصنف اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ جس چیز کو وہ مصیبت کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، وہی تو اس کے حق میں وہ چیز جو اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے اچھی ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، اور میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اسے کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے کہ اس کو یہ حسرت یہ ہے کہ بس حسرت ہوتی وہ خواہش جو پوری نہ ہو، یعنی اس کو یہ خواہش ہے مصنف کو کہ کاش میرے دوست نہ ہوتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اتنے میں یہ کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اسے کوئی دوست نہیں، تو اگر یہ سچ ہے تو پھر تو وہ مبارکباد کا، دعائے خیر کا، یعنی خوش قسمتی کا، وہ تو خوش قسمت ہے، اسے اس خوش قسمتی پہ مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، یعنی اپنے گھر آیا کہ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا، یعنی اس معاملے میں تو مجھ سے بہتر درجہ رکھتا ہے، تو مجھ سے اعلیٰ مقام پر ہے کہ تیرا کوئی دوست نہیں۔ لیکن پھر وہ سوچتا ہے مصنف کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ کیا جو کچھ اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست کہہ رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ اب یہ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں؟ وہ سوچتا ہے یہ جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر بھی 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے،
میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں اور خبر نہیں مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ یعنی اب مصنف سوچتا ہے کہ واقعی اسے کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی مصنف کے دوست اتنے ہیں کہ اسے 5 منٹ کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ وہ اپنے مکان میں بیٹھا کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہے، لکھنے جا رہا ہوں کا مطلب ہے لکھنا چاہتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اسے ذرا سا بھی وقت ملے گا کہ وہ اکیلا بیٹھ کے اپنے خیالات کو ذہن میں جمع کرے اور اطمینان سے لکھ سکے، یا اس نے کوئی اسپیچ جو کل کرنی ہے اسے سوچ سکے۔ اور کیونکہ اس کے دوست ہر وقت اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں تو اسے نہ تو لکھنے کا موقع اسے سکون سے لکھنے کا اور سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ یعنی اگر اس فقیر کے پاس پیسہ ہے اور یہ دن میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے اور اسے راستے میں اسے کوئی دوست نہیں ملے گا اور یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ یعنی مصنف کے جو دوست ہیں اگر وہ دن کو کہیں بھی جا رہا ہوتا ہے اسے راستے میں ملتے رہتے ہیں اور اسے دوستی کے واسطے دے دے کر اس سے روپیہ قرض مانگتے رہتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کیا واقعی یہ جو فقیر ہے یہ آسانی سے دن کے وقت کہیں بھی آ جا سکتا ہے اور اس کے دوست اسے تنگ نہیں کرتے کہ قرض دے دو؟ کیا اس کے احباب یعنی اس کے دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے، یعنی زبردستی نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں اور یار دوستوں کا مجمع یعنی ہجوم ہے جو قصے پر قصے اور لطیفے پر لطیفے سنائی جا رہا، رکنے کا نام نہیں لے رہا؟ یعنی آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کے دوست جمع ہیں اور گھر نہیں جا رہے اور فضول میں قصے اور لطیفے سنا رہے ہیں اور جانے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے۔ کیا اس کی کوئی ایسی دوست یعنی بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی ایسے دوست نہیں جو ان معاملات میں اس کو تنگ کرتے ہوں اور کہ اسے اپنے دوستوں کی لکھی ہوئی کتابیں زبردستی پڑھنی نہ پڑیں اور اسے ان پہ اپنا تبصرہ لکھنا پڑے، دینا پڑے، یا اس پہ رائے دینی پڑے کہ ہاں یہ کتاب کیسی؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور وہ حق کرنا نہیں پڑتا؟ اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کر اسے ہلا گلا نہیں کرنا پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ یعنی کیونکہ مصنف اگر نہیں جاتا کسی دوست کی ملاقات کو تو دوست شکایت کرتے ہیں کہ ملنے نہیں آتا۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹر میں نحیف و نزار۔ وہ یہ کہتا ہے اگر یہ سب باتوں سے وہ مصنف جو ہے وہ فقیر جو ہے آزاد ہے، ایسے کوئی دوست اس کے نہیں ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ ہٹا کٹا سے مراد ہے کہ صحت مند توانا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں، یعنی میں کمزور ہوں۔ یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ وہ اللہ سے کہتا ہے کیا اس پر تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب وہ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے، یعنی اس سے بڑی اور کون سی نعمت مصنف کے خیال میں ہو سکتی ہے کہ اس کے تنگ کرنے والے دوست نہیں ہیں۔ اب وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میرے اگر یہ خیالات لوگ سن لیں تو لوگ کہیں گے اس شخص کے یعنی مصنف کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں، کیسے برے خیالات ہیں، اس کے گھٹیا کے معنوں میں آ سکتے ہیں، برے خیال بےہودہ یعنی گھٹیا اور گھٹیا خیالات ہیں کہ لوگ کہیں گے دوستوں کے بغیر کوئی زندگی تو بہت دوبر ہوتی ہے، یعنی مشکل ہوتی ہے اور یہ دوستوں سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میرے خیر طلب ہیں، میری اچھائی میری بھلائی چاہنے والے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے، یعنی وہ کہتا ہے پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، یعنی میرے دوست جو بھی کام کرتے ہیں وہ میرے فائدے کے لیے، ان کا مقصد تو مجھے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے۔ اب نفرین کا مطلب ہے چاہے مجھ پر لعنت بھیجی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے، کہ کوئی بھی یہ مجھے ثابت نہیں کر سکا، میرے سامنے دلیل سے یہ ثابت نہیں کر سکا، دلیل سے مجھے قائل نہیں کر سکا کہ دوستوں کا ایک بڑا ہجوم رکھنے اور شناسائی تعارف کے لوگوں سے تعارف کے دائرے کو بہت بڑا کرنے کا فائدہ کیا ہے، وسعت دینے کا فائدہ کیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ یعنی مصنف کا یہ کہنا ہے اگر آپ نے دنیا میں کچھ کام کرنا ہے،
صرف باتوں میں ہی عمر نہیں گزارنی تو پھر اپنے نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے آپ کے دل کو اس سے کتنا ہی صدمہ کیوں نہ پہنچے۔ مثلاً اب آگے جو ہے مصنف جو ہے اپنے بہت سے دوستوں کے کو باری باری جو ہے ان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے میرے دوست احمد مرزا ہے، جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑیا کا مطلب ہے باتونی دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہے، یعنی ویسے تو مناسب اور عقل مند آدمی ہیں۔ میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے۔ بے تکلفی سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا دوست جس کے سامنے آپ کو کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، آپ جس حالت میں بھی ہوں، جیسے بھی حلیے میں ہوں، آپ اس سے بآسانی مل سکیں۔ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے کوئی اسپیشل جو ہے ارینجمنٹ یا اپنے آپ کو سنوارنا نہ پڑے، مگر حضرت کی خلقت میں شامل ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ ان کی عادت میں یہ داخل ہے، ان کی عادت ہے یہ کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ نچلا سے بیٹھنے سکون سے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے وہ، کبھی کہیں بیٹھ رہے ہیں، کبھی کہیں کیا کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ 2 منٹ جسے کہتے ہیں، کوئی بچہ اگر بہت شرارتی ہے اس کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، جم آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے۔ غرض ان کا آنا بھنچال کے آنے سے کم نہیں۔ بھنچال کا مطلب ہے زلزلہ، یعنی جس طرح زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے ان کا آنا زلزلے کی طرح ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت، یعنی میں اپنے دل میں کہتا ہوں قیامت نہیں آ رہی، وہ میرا دوست ہی آ رہا ہے، یعنی اس طرح آتے سے قیامت آ رہی ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، یعنی میں اگر کہیں بھی بیٹھا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے، ان کا شور شرابہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ احمد مرزا آ رہے ہیں۔ باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کمرہ چھت پر ہے، یعنی اگرچہ وہ کہتے ہیں میرا جو اسٹڈی روم ہے جہاں بیٹھ کے میں لکھتا ہوں، میں وہ اوپر دوسری منزل پر ہے، اور وہ نیچے جب آتے ہیں تو اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں مشغول ہیں، یعنی وہ میاں مصنف کہتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اپنا لکھنے کا، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم وقت کو اپنی صحت کا بھی کچھ خیال نہیں، کہ یعنی مصنف کو اپنی صحت کا کچھ خیال نہیں، ہر وقت لکھتا رہتا ہے۔ پھر نوکر کی طرف سے نوکر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے تو خود جانا ہے، یعنی میں نے تو خود ابھی چلے جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے میں چھت پر ہوں گا، کام لکھ رہا اپنا لکھنے میں کا کام کر رہا ہوں گا، تو کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کوئی گولا آ کے لگا، جیسے کوئی توپ کا گولا آ کے دروازے سے ٹکرایا ہو، اور آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں، یعنی کبھی بھی نوک کر کے دروازے پہ دستک دے کے نہیں آتے، جیسے آندھی زوردار ہوا ہو، ایک آندھی کی طرح اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، جس طرح سے اس طرح سے وہ داخل ہوتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا، اگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، میں حرج کرنے نہیں آیا، یعنی میں تمہارا نقصان کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ، یعنی اللہ بچائے کس قدر لکھ ڈالا ہے، کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا، یعنی میں تو صرف تمہاری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا، تمہارا حال دریافت کرنے آیا تھا۔ واللہ اللہ کی قسم مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے، یعنی جس کو ہم لکھنے والا کہہ سکتے ہیں، مضمون نگار کہہ سکتے ہیں۔ تو اب چاہتا ہوں میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یعنی میں تو صرف تمہیں دیکھنے، تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا، مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک مضمون نگار بھی ہے، تو اب چاہتا ہوں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ ہی نہیں ٹھہروں گا، بس خدا حافظ۔ اب یہ کہہ کے، یعنی یہ کہہ کے ظاہری باتیں کر کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اپنے جوش میں، یعنی محبت کے جوش میں وہ اس قدر زور سے میرے ہاتھ کو دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، اور رائٹ ہینڈ کو وہ سے ملاتے ہیں وہ ہاتھ، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قلم نہیں پکڑ سکتا۔ اب یہ تو علیحدہ رہا، یعنی قلم پکڑنا تو علیحدہ ایک الگ بات ہے، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتی ہیں، یعنی جو اس کے ذہن میں خیالات سوچیں جمع ہوتی جو اس نے لکھنی ہوتی ہیں، تو وہ تمام خیالات کو تو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اب وہ کہاں، یعنی اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن بدلتا ہے کہ اس کے تمام خیالات جب وہ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کوئی مضمون لکھنے بیٹھے اور آپ کو درمیان میں وہ ڈسٹرب کوئی کر دے تو یقیناً آپ کو بھی اپنا مضمون جو ہے وہ بھول جائے گا، وہ ذہن سے نکل جائے گا۔ تو اسی طرح مصنف کے ساتھ ہوتی ہے کہ تو اس کے تمام خیالات جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور دیکھا جائے وہ کہتا ہے وہ میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے
تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے. یعنی اب وہ 1 منٹ ایک اس کے کمرے میں رہا ہے، چاہے وہ گھنٹوں رہے، وہ کہتا ہے میرا جو نقصان تھا وہ ایک ہی جتنا ہونا ہے. یعنی اس کے خیالات غائب ہو گئے ہیں، اس کے ذہن سے نکل گئے ہیں. اب وہ کہتا ہے کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے، مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتی ہیں، تاہم وہ کہہ رہا ہے میں انہیں چھوڑ دوں گا اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے. یعنی کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے سے مطلب ہے کہ چاہے میرا دل نہیں چاہتا مجھے دل کو صدمہ پہنچے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دوں گا، اس دوست کو. اور پھر اب وہ اگلے دوست کا بتا رہے ہیں کہ لیجیے میرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں، دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں، یعنی بچوں کی فکر کرتے رہتے ہیں. جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں اور اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں. اب یہاں بھی تیسرے پہر کو آپ نے دیکھنا ہے. تیسرا پہر وہ ہوتا ہے جب جو 3 سے 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اسے تیسرا پہر کہتے ہیں. ایک دن رات میں 8 پہر ہوتے ہیں. تو تیسرا پہر یہ ہوتا ہے 12 سے 3 بجے کا ٹائم دوپہر کہلاتا ہے، اور 3 سے 5 کا ٹائم سپہر کہلاتا ہے. تو جب وہ کام سے مصنف فارغ ہوتا ہے، اب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اب میں آرام کروں، تو اس وقت وہ آ جاتے ہیں جب انہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے. اور دل یہی چاہتا ہے کہ میں اس وقت 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، لیکن اب تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں. یعنی بیوی بچوں کی بیماری کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں، کوئی موضوع ہی نہیں اس کے پاس. اب ایسی باتیں کرنے کے لیے آنا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت جب مصنف آرام کرنا چاہتا ہے اس وقت وہ اس کو ان کے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے آ گئے. اور وہ کتنی ہی کوشش کرے کہ وہ اس موضوع کے ہٹ سے کوئی بات کر لیں، اس موضوع سے باہر نہیں نکلتے. اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے. منجلی سے مراد ہے درمیانی. اور اگر میں پولیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو کرتا ہوں، یعنی پولیٹکس سیاست، لٹریچر سے مراد ادب کے متعلق، یعنی ادبی جو چیزیں جو یعنی لٹریچر سے مراد جو کچھ ادب میں لکھا جا رہا ہو، افسانہ، ناول، یہ اس طرح کوئی بات کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں کہ بھئی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں اخبار پڑھوں، تو اس لیے مجھے پولیٹکس یا لٹریچر کے متعلق کچھ علم نہیں ہے. اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں، کوئی عام میٹنگ، محفل ہو یا جلسہ ہو، تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں. ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں بچوں کی، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اب وہ اپنے تیسرے دوست کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے ایک مقدمہ باز دوست ہے. مقدمہ باز سے مراد جس کو مقدمے کرنے کا بہت شوق ہے، دوسروں پہ مقدمے کرنے کا. اور چونکہ وہ ان کے پاس کوئی ریاست ہے تو انہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے اور کوئی مضمون نہیں. یعنی چونکہ ان کی ایک ریاست ہے تو ریاست کے جھگڑے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان جھگڑوں میں جو ان کے فریق مخالف ہے، جب ظاہر ہے جب مقدمہ آپ کرتے ہیں تو ایک دوسرا آپ کا دشمن بھی ہوتا ہے جس پہ آپ مقدمہ کرتے ہیں، تو وہ فریق مخالف ہے تو اس کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. اور جج صاحب کی جس جج کے پاس ان کے مقدمے ہوتے ہیں ان کی تعریف یا بدتعریفی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تعریف اس حالت میں جج کی کرتے ہیں اگر تو مقدمہ وہ جیت جائیں، لیکن اگر مقدمہ ہار جائیں تو پھر اس جج کی مذمت، اسے یعنی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. من جملہ یعنی اوپر بیان کیے ہوئے باتوں کے علاوہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں، یعنی اوپر جو انہوں نے 3-4 دوستوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی مختلف قسموں کے دوستوں کے وہ کہتے ہیں کہ اب میں شاکر صاحب خان کا ذکر بھی خصوصیت سے کروں گا. اب ان کی جو اور دوست ہیں وہ ایک شاکر خان صاحب ہیں، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، ان کے خاص مہربان ہیں وہ ان پر. وہ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں. اب شاکر خان یہ آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے، وہ کہاں کے رئیس ہیں؟ موضع سلیم پور کے رئیس ہیں، امیر آدمی ہیں، ضلع بھر میں نہایت معزز ہیں، پورے ضلع میں ایک عزت دار آدمی ہیں. انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، یعنی جتنی ان کی قابلیت ہے اس کے مطابق وہ ادب کا شوق ہے. انہیں لٹریچر پڑھنے کا اتنا شوق نہیں، یعنی ادبی کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا. یعنی لٹریری سے مراد جتنا ادبی لوگوں سے جو کہ لکھنے والے مصنفین جو ہیں، جو ادبی لوگ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا انہیں زیادہ شوق ہے. ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کے شایان شان، یعنی
وہ اس لیے ادبی لوگوں سے ملتے اور تعارف پیدا کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی قدر کرنا یا ایسے لوگوں سے ملنا ملانا، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا امراء کی شیان شان کا مطلب ہے، ان کی شان کو بڑھاتا ہے، ان کی شان و شوکت کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے، بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے یہ کہہ کے، یعنی وہ آئے ان کے پاس اور اپنی ریاست میں اپنے گاؤں میں ان کو لے گئے یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، یعنی شور و غل رہتا ہے، شور شرابہ رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا کی، آپ کا ماحول چینج ہوگا اور وہاں جو ہے تم سکون ہوگا۔ تو شہر میں تو ہر وقت یعنی دوستوں کا آنا جانا ہے، شور شرابہ رہتا ہے، تو وہاں تم جو ہے تمہاری صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تم چونکہ تخلیہ ہوگا، خاموشی ہوگی، تو تم وہاں سکون سے جو ہے مضمون نگاری کر سکو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کمرہ خاص جو ہے تمہارے لیے آراستہ کرایا، یعنی تمہارے لیے میں نے ایک خاص کمرہ جو ہے تیار کروا دیا ہے، سجا دیا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ اس کا مطلب یہ دیکھو میری خوشی کرو، میری خوشی کی خاطر میرے لیے جو ہے خاص جو ہے میری خوشی کی خاطر ضرور آ جاؤ۔ اب چونکہ انہوں نے بہت محبت سے اصرار کیا ہے کہ اسے بلایا ہے کہ تھوڑا عرصہ میرے گاؤں میں آ جاؤ، میرے گھر میں رہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے محبت آمیز محبت بھرے اصرار پر کیسے انکار کر سکتا تھا، بار بار چونکہ وہ کہہ رہے تھے میں کیسے انکار کرتا۔ تو مختصر سا سامان لکھنے پڑھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا، معارف ایک رسالے کا نام ہے، اس کا جو ایڈیٹر ہے یعنی اس کا جو ایڈیٹر کو اردو میں مدیر کہتے ہیں، یعنی جو رسالے کو چلانے والا جو شخص ہے، رسالے کو جو اس کا مالک تو نہیں ہم کہیں گے، جو ایڈٹ کرتا ہے اس کو، کون سی تحریر شائع ہونی کون سی نہیں، اسے ایڈیٹر کہتے ہیں، مدیر کہتے ہیں اردو میں۔ اس رسالے کے ایڈیٹر سے مصنف وعدہ کر چکا تھا کہ ایک مخصوص مدت کے بعد وہ ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجے گا، ایک مضمون جو ہے وہ بھیجے گا جو کہ اس رسالے میں شائع ہونا ہے، یعنی اتنے ٹائم میں وہ ان کو ایک مضمون بھیجے گا۔ جو اب انہوں نے یہ سوچا کہ وہ سلیم پور جا کے وہ مضمون لکھ لیں گے۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ پائیں باغ جو گھر کی بیک سائڈ پہ جو باغ اسے پائیں باغ کہتے ہیں۔ جو کمرہ اس نے دیکھا اس کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ نیچرل سے مراد قدرتی منظر جو ہے آنکھوں کے سامنے تھا اس کے، یعنی پودے درخت ہوں گے، سبزہ ہوگا اور پرندے ہوں گے۔ تو صبح کو میں اس کے مطلب اس طرح کمرہ اسے دیا گیا۔ صبح کو میں ناشتے کی غرض سے بلایا گیا نیچے، جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا، یعنی جب اس نے ناشتہ کر لیا، 2 کپ چائے کے بھی پی لیے، تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا، اب جاؤں اپنے کمرے میں اور لکھوں، تو چاروں طرف سے یعنی سب لوگ جو بھی تھے اصرار کرنے لگے کہ ہیں کا مطلب حیرانی سے کہ ہیں ابھی سے اوپر جا رہے ہو، کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام کرو، ایسا غضب نہ ایسا ظلم نہ کرنا کہ آج ہی کام شروع کر دو، اپنے دماغ کچھ تو آرام دو، آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سنگری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سنگری سے مراد یعنی قدرتی مناظر کو دیکھا جائے، قدرتی مناظر کا لطف اٹھایا جائے، ان کو سیر کی جائے آس پاس کی۔ تو وہ کہتے ہیں چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، اور پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، وہاں آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علم سے ملائیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آج تو باہر پھرتے پھراتے ہیں، باہر سیر کرتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، اور وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ایک اور ریاست احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علم سے بھی ملائیں گے۔ اب آپ کا یہ MCQs بھی ہو سکتا ہے کہ احمد نگر کے رئیس کا نام کیا ہے؟ راجہ طالب علم۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ چلیں باہر چلتے ہیں۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت اسے شک پڑ گیا۔ ماتھا ٹھنکنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، مجھے اندازہ ہو گیا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ مجھے وہیں شک پڑا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ مطلب یہ ہے کہ
یہاں بھی پھر معلوم سے مراد معلوم نہیں، اس مطلب کہ یہاں بھی فرصت نہیں ہوگی۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، لیکن اس نے کافی بہانے کیے کہ نہیں اس وقت میں نہیں جانا، یا اس وقت طبیعت خراب ہے، جو بھی اس طرح بہانے کر کے وہ بچ گیا اور نہ گیا، اور میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے۔ یعنی اسے پھر جو باقی گھر کے لوگ تھے وہ بھی نہیں گئے کہ اگر مصنف نہیں جا رہا باہر سیر پہ تو ہم بھی نہیں جاتے۔ مگر بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ عنقا کہتے ہیں وہ چیز جو نہ ملے، اور وہ چیز کیا ہے؟ یکسوئی، توجہ، یا کہہ لیں تنہائی، تخلیہ، یعنی جس وہ تنہائی، تخلیے اور ایک سکون کی تلاش میں جو وہ تھا، وہ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اسے یہاں بھی نہیں ملے گی۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو عنقا ہے، جو نہیں کہیں بھی مل سکتی، تو وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، کامدار جس نے کام کیا ہوا، یعنی کوئی کڑھائی وغیرہ کا کام کیا ہوا ہو، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ یعنی اس قدر قیمتی کپڑا میز پہ بچھایا ہوا تھا کہ اس پر ایک قطرہ سیاہی کا گرانا جو ہے وہ اسے بہت بڑا گناہ محسوس ہو رہا تھا۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، یعنی نہایت قیمتی اور انمول قلم جو ہیں وہ ہیں۔ چاندی کی دوات ہے مگر اکثر میں نب ندارت، یعنی چاندی کی دوات ہے، اس میں سیاہی نہیں ہے، قلم بہت اچھے ہیں، ان میں نب نہیں ہے، جاذب کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب بھی، اور مگر لکھنے کاغذ کا پتن، اسے لکھنے کا کاغذ چاہیے وہ نہیں ہے، اور جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب کے اندر رکھیں۔ جاذب کاغذ اس وقت ہوتے تھے جب پہلے زمانوں میں لکھتے تھے تو سیاہی میں ڈپ کر کر کے قلم سے لکھا جاتا تھا، تو وہ گیلا ہوتا تھا چونکہ لکھا ہوا، تو اس کے اوپر جاذب کاغذ، جذب کرنے والا کاغذ اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، تو وہ جو ایکسٹرا انک ہوتی تھی، ایکسٹرا جو سیاہی ہے، جو روشنائی ہوتی تھی، وہ اس جذب کر لیتا تھا وہ کاغذ، تو جلدی سوکھ جاتا تھا جو لکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کرنے جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخر کار وہی میں نے اپنا کوئی پرانا استعمالی، یعنی میں نے اپنا استعمال شدہ جو سامان وہ اپنا ساتھ لے کے گیا تھا وہی نکالا، جو کہ بہت ہی مفید باکس تھا۔ اس میں سے اپنا معمولی دوات اور قلم نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ اب جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس میں جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرم خیالات کو تیزی سے کف سے کاغذ میں بند کیا تھا، یعنی اس کا معمولی دوات اور قلم جو ہے اس نے وہ نکالا، وہ قلم اور دوات جس نے اب تک اس قلم اور دوات نے اس کی مدد کی تھی، اور مصنف کے جو خیالات ہیں ان کو کف سے کاغذ میں بند کیا تھا۔ اور کف سے کاغذ کا مطلب یعنی کاغذ کو وہ قید خانہ کہہ رہا ہے، اور خیالات کو وہ اڑتے خیالات کو وہ کہہ رہا ہے، جو اس کے خیالات ہیں ان کو پر رکھتے ہیں فرض کریں تو وہ کاغذ کی قید میں آ جاتے ہیں، یعنی اس کا اپنا جو معمولی قلم دوات ہے وہ اس کے اڑتے ہوئے خیالات کو کاغذ کی قید میں بند کرتا جاتا ہے۔ تو وہ نکالا اس نے اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مروان خوش نوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن پرندوں کی خوش نوا اچھی آواز والے جن پرندوں کی آوازوں کی تعریف میں شاعر بہت جو ہے تعریف کرتے ہیں، جن کی رطب اللسان کا مطلب اپنی زبانی تعریف کرتے رہتے ہیں، جن کی میں ان کی عنایت سے، ان کی مہربانی سے، ان پرندوں کی آوازوں سے میں خوش نہیں ہوا، کیونکہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ یعنی شاعر ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور وہ شور مچا کے مصنف کو جو ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کری اور کام میں ہمہ مشغول ہو گیا۔ اب وہ جیسے اس نے لکھنا شروع کیا تو اب یہ آواز آنا شروع ہو گیا، تن 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 تنانا چھن تا تن 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 تن، یعنی یہ ایک موسیقی کی آواز ہے۔ میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا ما فیہا کی خبر نہ تھی، دنیا اور یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا، یکایک اس تن تن نے، اس ساز کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب وہ سوچنے لگا، اوفو، اب میں سمجھا کہ میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی موسیقی کا بہت شوق ہے، اس وقت ستار سے شوق فرما رہے ہیں، بہت خوب بجا رہے ہیں، کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا۔
یعنی آدھ گھنٹہ وہ ساز بجاتے رہے اور مصنف کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں لطف اندوز کرتے رہے. پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہوگی. مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا. اب وہ کہتا ہے کہ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ. یہ کہہ کے میں پھر کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے. گنجینہ کا مطلب بھی خزانہ ہوتا ہے. اب اس نے جو لکھا ہے وہ لائن ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے. اب یہ لائن ہے جو اس نے چھوڑی ہے. اب وہ سوچتا ہے یہ کیا محمل فکرہ ہو کہ یہ تو ایک محمل فکرہ ہے جسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. محمل کا مطلب ہے جسے کوئی معنی نہیں. لا حول ولا قوت. جب ہم حیران ہوتے ہیں تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں. ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا کوئی طاقت رکھنے والا. لیکن ہم یہ لفظ تب بولتے ہیں جب ہم حیرت کا اظہار کریں کہ وہ کہتے ہیں میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، یہ میں کیا غلط ملط لکھ رہا ہوں. اب اسے یاد آیا کہ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے. یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہیں جو ابھی ان سے ملنے آئے. یعنی نیچے شاکر خان کی آواز آئی تھی اسے، انہوں نے یہ فکرے بولے تھے اور وہ جلدی میں لکھنے میں وہ فکرے بھی بیچ میں لکھ گیا. ہاں تو فکرہ کاٹ کے درست کرنا چاہیے. اب درست فکرہ کیا ہے وہ آگے اس نے لکھ دیا ہے. اور باہر وہ فکرہ لکھتا ہے. پھر کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے. کون؟ نوکر کہتا ہے میں ہوں شوون، سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے، سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں. یعنی نوکر کہتا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں، شاکر خان صاحب کے کوئی دوست آئے اور وہ انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں. اب وہ بادل نخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے اٹھتا ہے اور نیچے جاتا ہے. شاکر خان کے دوست وہی جو احمد نگر کے رئیس تھے، راجہ طالب علم، تشریف لائے تھے. ان سے میرا تعارف کرایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے. مجھے بھی فرصت ملی. میں نے پھر سے لکھنا شروع کیا، یعنی مکمل توجہ سے. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، شبر نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. معلوم ہوا میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا. گویا میں بھی مثل عربی گھوڑے کی تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا، جو ہر دوست کو استقبال سے منگا کے دکھایا جاتا. اب پھر اس کو کوئی اور دوست میزبان کے آتے ہیں، وہ پھر اسے بلاتا ہے کہ میں نے اسے ملوانا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میری مثال تو ایسے ہو گئی کہ جیسے میں عربی گھوڑا ہوں جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا ہے اور اپنے ہر دوست کو وہ استقبال سے منگا کے بار بار دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے نیا گھوڑا خریدا ہے، یہ دیکھیں میں نے نیا گھوڑا خریدا ہے. تو ان دوست سے نجات پا کر بھاگ کر پھر وہ اپنے کمرے میں آتا ہے. اب خیالات غائب ہو گئے ہیں. فکرہ سر نو پھر بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی. پھر سے اسے دوبارہ سے فکرے کو سوچنا پڑا، بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ، لیکن اب اس کی طبیعت جو ہے وہ بیزار ہو گئی ہے. وہ اس کا لکھنے کو موڈ نہیں اب بن رہا. بہزار دقت بڑی مشکل سے وہ پھر سے بیٹھتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے. لیکن اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ اسے ایسا ملتا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. اور اب میرا قلم وہ کہتا ہے تیزی سے چل رہا ہے اور میں لکھ رہا ہوں. اب جو لکھ رہا ہے وہ یہ لائن ہے. یہ لائن ایسے ہی لکھی جائے گی. تو وہ جو لکھ رہا ہے یہ لائن اس نے لکھی ہے، یہ جو دو لائنیں ہیں. تو پھر دروازے پہ دستک کیا ہے؟ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ انہیں بلایا ہوگا. تو جو بھی کچھ کہتا ہے یا بلایا یا کچھ کہا ہے وہ کہتا ہے اچھا، اور پھر سے وہ لکھنے لگ جاتا ہے. آگے پھر وہ یہ لائن لکھتا ہے جو اگلی لائن ہے. تو پھر دروازہ کھٹکایا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہاں. تو پھر کہتے ہیں حضور سرکار آپ کا انتظار کریں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے. وہ مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرے انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں. پھر وہ آگے لکھنا شروع کرتا ہے. یہ جو دو لائنیں ہیں یہ پھر سے وہ جو آگے اس نے لکھا ہے وہ ہے. پھر دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا. اچھا بھائی لو ابھی آیا. یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں. مہمان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں. چہرے پر تھکن معلوم ہوتی. کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں کہتا تھا نا شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا. یعنی آمنا و صدقنا کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے میں کہہ دوں ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں اس سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے بار بار ڈسٹرب کریں. اب کھانے پر اصرار تھا. جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہی مجھے کھلائی جاتی ہے اور زبردستی کھلائی جاتی ہے. بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں دوپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا. میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو. واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس فرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں. مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں تو اس نے یہ ایک فکرہ اسے سامنے نظر آتا ہے. اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا. یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے.
تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں. تو یعنی اس کے بعد وہ سوچتے سوچتے نہیں رہتے. جب وہ پھر اٹھتا ہے تو دماغ اب اس کا سیٹ ہوتا ہے, اسے سارا جو ہے یاد آ جاتا ہے, اور اس کا جو وہ زندگی اور موت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے. وہ خوشی خوشی اٹھتا ہے, میز پر جاتا ہے کہ لکھنا شروع کروں. پھر وہی دستک, نوکر اطلاع دیتا ہے گاڑی تیار ہے, سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کریں. میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے. یعنی آج تو بہت زیادہ لکھ ڈالا. میں سچی بات کہوں, میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے. کسر نفسی کا مطلب ہے کہ اس قدر عاجزی, خود کو حقیر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں میں نے بہت لکھ لیا. یعنی وہ آگے شعر اس نے لکھا ہے کہ یعنی جو کہ اس کے دوست کی طرف سے, خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں, مجھے یقین ہوا, مجھے اعتبار آیا. مل ملا کر اب وہ اس کے ساتھ مل کر کہیں کسی اور دوست سے ملنے جاتے ہیں. مل ملا کر شام کو واپس آئے, کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں. سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں, وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ. غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں. یعنی جو کچھ اس نے لکھا ہوتا ہے وہ اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا آپس میں, کوئی وہ جو لائنیں ہیں, جملے ہیں, دوسرے سے نہیں ربط رکھتے, کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس کی. غصے میں آ کر اور مایوسی سے اسے پھاڑ دیتا. دوسرے وہ اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں. میں نہ شکر احسان فراموش کہا جاؤں گا, مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا. میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا, مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی. یعنی یہی میرے دوستوں کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں, جن کو میں چھوڑ سکتا ہوں. اب نہیں, ابھی بہت سے باقی ہیں. مگر مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے, مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں. یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا آتا ہوں. ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں, کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے. یعنی دعوت کرتے نہیں ہیں لیکن کہتے رہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں. ایک دوست نے وہ آتی ہیں سوالات کی بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں, یعنی بہت زیادہ سوالات لگاتار مسلسل کرتے ہیں. جب میں جواب دیتا ہوں تو سنتے نہیں, تو جو اسے سنتے نہیں اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی کہی جاتے ہیں, میرے نہیں سنتے. یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں, مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں. صاف صاف کہتا ہوں, ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے احسان ہوتا. یعنی یہ سب دوست مجھ پہ جو احسان کرتے ہیں, مجھے ملنے آتے ہیں, میری حال پوچھتے ہیں, تو یہ مجھ پہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو یہ ان کا احسان ہوتا. تو یہ آپ کا جو لیسن ہے یہ تھا. اس میں ایک شعر جو ہے اینڈ پہ جب آپ اس کا خلاصہ لکھیں گی تو وہ ایک شعر آ سکتا ہے. بے فائدہ ہے زیست میں احباب کا ہجوم, ہو پیکر وفا تو کافی ہے ایک شخص. تو اس میں اب آپ کی آگے جو ہے مشق ہے. اچھا, مشق سے پہلے یہ جو ہیں آپ کو تصاویر ہیں, یہ سجاد حیدر یلدرم جو ہیں ان کی بیٹی کی ہیں. وہ بھی بہت بڑی رائٹر گزری ہیں, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, قرۃ العین حیدر, جس کا ایک یہ ناول ہے آگ کا دریا جو کہ بہت مشہور جو ہے ان کا ناول ہے. ان کی یہ تصویر ہے. اس کے بعد آپ کی یہ مشق ہے, یہ ہیں آپ کے سوالات ہیں جن کے آپ جوابات لکھ کے مجھے بھیجیں گی. آپ کا یہ ہوم ورک ہے, آپ نے اس سبق کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے. سبق کا خلاصہ بھی آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گی, سینڈ کریں گی. اس کے بعد ایم سی کیوز کے جوابات آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گی. اور اس میں آپ کی ایکسرسائز میں فلنگ دی بلینکس ہیں, وہ بھی آپ کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں, وہ آپ خود کریں گی. اس میں آپ کے غلط اور درست جملے ہیں وہ آپ نے خود دیکھنے ہیں. اس کے بعد آپ کا ہے اینڈ پہ جو آپ کا ہے یہ گرامر ہے, جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی ترکیب نحوی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک جملہ اگر آپ کو دیا جائے تو اس میں آپ بتائیں گے کہ وہ لفظ وہ کیا ہے, ایک لفظ کو آپ بتائیں گے. ترکیب نحوی, جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے. آپ نے اس سے پہلے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پڑھ لیا تھا. جس جملے میں کوئی خبر دی جائے وہ جملہ اسمیہ, اور جس جملے میں کسی کے کام کرنے کے بارے میں بتایا جائے وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اب انہی جملوں کی ترکیب نحوی ہے. یہ آپ کو
پیپر میں اتنی آ تو نہیں سکتی، لیکن پوچھا جا سکتا ہے کسی ایک لفظ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. جیسے اب ہم ایک مثال صرف اس کی دیکھتے ہیں. جیسے اب آپ کے سامنے ایک لفظ ہے احمد ہوشیار ہے. جملہ اسمیہ میں 4 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیسے؟ فرض کریں احمد ہوشیار ہے، اس میں ہے جو ہے، اب آپ کو پتہ ہم سے ہے فعل ناقص ہے. احمد جو ہے مبتدا ہے، ہوشیار خبر ہے. تو یہ آپ اس طرح سے کوئی بھی جو سینٹینس آپ کو آ جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کوئی بھی ایسا جملہ اسمیہ ہوتا جو آخری ہے جو ہے فعل ناقص ہوگا، جو اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں جو خبر ہے دی جا رہی ہے وہ خبر ہے. جیسے ہوشیار جو ہے وہ خبر ہے. تو اس طرح سے آپ ترکیب نحوی کر لیں گے. اب آگے اگر ہم دیکھیں جیسے دوسری ہے، یا دوسری جملہ اس میں جو ہے مثال ہے شاہد اور امان حاضر تھے. شاہد اور امان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں. اب فعل ناقص کیا ہوگا؟ آخری جو لفظ ہے تھے. شاہد اور امان کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا وہ جس کے بارے میں خبر ہے، اور حاضر جو ہے وہ ان کے بارے میں خبر ہے. تو یہ ایزیلی آپ کر سکتی ہیں. اب ہم جملہ فعلیہ کی مثال دیکھتے ہیں. ہے جمیلہ کتاب پڑھتی ہے. اب پڑھتی ہے فعل ہے، جمیلہ فاعل ہے، کتاب مفعول ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کی ترکیب نحوی کر دی. آپ نے بتانا ہے کہ اس میں فعل کیا ہے، کون سا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کیا ہے. لیکن اس میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے. جیسے اب آپ کے سامنے ہے اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا. اب آپ اس میں ترکیب نحوی اس کی اور ہم کریں. خریدا تو فعل ہو گیا، اقبال فاعل ہو گیا. یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی. نے جو ہے علامت فاعل ہے، نہیں وہ فاعل کے ساتھ وہ لفظ وہ علامت لگے گی تو ہی سینٹینس کمپلیٹ ہوگا. مون مارکیٹ جو ہے وہ مجرور ہے اور سے حرف جار ہے. اب حرف جار تو وہ ہوتا ہے نا جو الفاظ کو آپس میں کسی بھی جملوں کو آپس میں ملانے کی جو لفظ استعمال ہوتے ہیں سے میں تک، وہ حرف جار ہیں. تو حرف جار تو سے ہو گیا. اب مجرور سے مراد ہے کہ جن 2 چیزوں کو ہم آپس میں ملا رہے ہیں، جس چیز کو ہم کسی دوسری چیز سے ملا رہے ہیں وہ مجرور ہے. مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا تو مون مارکیٹ مجرور ہے. تو اس طرح سے اب ہمارا جملہ کیسے بنا؟ مون مارکیٹ جو ہے وہ متعلق فعل ہے، یعنی فعل جو ہے وہ مون مارکیٹ میں ہوا. نیا جو ہے وہ صفت ہو گیا، قلم جو ہے وہ موصوف ہو گیا. تو نیا قلم مفعول بھی ہو گیا. تو یہ تمام جو ہیں یہ چیزیں اس طرح سے ہم نے ون کر کے ہر چیز کو بتایا کہ وہ کیا 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 ہے. تو کسی بھی سینٹینس کو اس کا ایک لفظ کو الگ کرنا جو ہے وہ ترکیب نحوی کہلاتا ہے. تو یہ عموماً تو یہ چیز جو ہے آپ کو پیپر میں نہیں آتی اتنی ڈیٹیل سے. کوئی بھی MCQs نہیں آتا جس میں آپ ایک سینٹینس کے اتنے لفظ بتائیں کہ وہ کیا ہے. لیکن آپ تھوڑا سا سمجھ لیں گی کہ کون سی چیز کیا ہے. یہ اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ اس سینٹینس میں بتا سکتے ہیں کہ اقبال کیا ہے اور خریدا کیا ہے. موسٹلی آسان سینٹینس ہی ہو سکتا ہے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. یہ چیزیں ہم بعد میں بھی ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں آپ کا ہے کہ افسانے کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو تھوڑی سی آنی چاہیے. افسانہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے، یعنی زندگی کوئی ایک پہلو اس کے بارے میں بتایا جائے. اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن ہمیں حقیقی نظر آتے ہیں. جیسے آپ نے یہ ایک افسانہ پڑھا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ حقیقی ہو، ایک فرضی بھی ہو سکتی ہے کہانی، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے حقیقی بھی دوست ہو سکتے ہیں. اور اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے، یعنی افسانہ جو اتنا ہی لینتھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی نشست میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں. وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے. وحدت تاثر کا مطلب ہے کہ جو کہانی ہے وہ اس کا جو آپ وہ ایک ہی ٹاپک اس کا چلے. یہ نہیں کہ کچھ کسی اور موضوع پہ، کچھ کسی اور موضوع پہ، کچھ کسی اور موضوع پہ. یعنی آپ نے دیکھا آپ کا پورا جو افسانہ تھا وہ دوستوں کے متعلق ہی چل رہا تھا. تو یعنی اس کا ایک
جو ہے ایک ہی تاثر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ایک ہی تاثر ہے کہ وہ دوستوں کے متعلق چل رہا ہے، وہ مختلف طرح کے اس میں انداز یا ایک طرح سے انداز یا کہہ لیں یا موضوعات کہہ لیں، وہ مختلف نہیں ہیں، ایک ہی ہے، تو اسے کہتے ہیں وحدت تاثر۔ تو گرلز امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے لیکن ہم نے اپنا سلیبس بھی کور کرنا ہے۔ آپ ایکسرسائز کر کے مجھے سینڈ کیجئے، اس کا آپ مجھے خلاصہ بھی لکھ کے بھیجیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔